बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में स्पेशली असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं क्रिकेट जे हवाले सां, छो जो अॼुकल्ह क्रिकेट जो माहौल हली रहियो आहे। जिते किथे पाकिस्तान में नेशनल T20 कप हली रहियो आहे, जंहिंजो पहिरियों मरहलो मुल्तान में पूरो थियो ऐं हाणे नेशनल T20 कप जूं जेके मैचूं आहिनि उहे रावलपिंडी में थी रहिया आहिनि। उनखां पोइ ॿी जेका क्रिकेट आहे उहा IPL UAE में हली रही आहे। उनखां अलावा पाकिस्तान जो हिकिड़ो बिज़ी शेड्यूल आहे फरवरी ताईं, जंहिंमें पाकिस्तान में हिन नेशनल T20 कप खां पोइ 20 अक्टूबर ते जेका 30 अक्टूबर खां 10 नवंबर ताईं ज़िम्बाब्वे जो दौरो आहे पाकिस्तान जो, जिते 3 वनडे ऐं 3 T20 मैचूं खेॾी वेंदियूं। उनखां पोइ 14 नवंबर खां 17 नवंबर ताईं पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 जूं जेके रहियल मैचूं आहिनि उहे थींदियूं। उनखां पोइ पाकिस्तान दौरो कंदो न्यूज़ीलैंड जो, जिते पाकिस्तान खे 3 T20 ऐं 2 टेस्ट मैचूं खेॾणियूं आहिनि। ऐं उनखां पोइ जॾहिं पाकिस्तान वापसि थींदो त पाकिस्तान में इहा ॻाल्हि हली रही आहे त पाकिस्तान में शायदि इंग्लैंड ऐं उनखां अलावा साउथ अफ्रीका जो दौरो थी सघे थो। ओवरऑल जेका हिन वक़्तु ताईं पॉइंट्स टेबल आहे नेशनल T20 कप जी शुरूआति उतां कंदासीं त नेशनल T20 कप में हिन वक़्तु नार्दर्न जी टीम टॉप ते मौजूदु आहे। उन्हनि सेमीफाइनल लाइ क्वालिफाई करे वरितो आहे ऐं जेका तक़रीबन हिन दौड़ मां ॿाहिरि थी चुकी आहे उहा आहे साउदर्न पंजाब जी टीम, जंहिंजी कप्तानी शान मसूद करे रहिया आहे। ओवरऑल नेशनल T20 कप खां शुरूआति कंदासीं। असां सां गॾु हिन वक़्तु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहे ज़ुबैर नज़ीर खान। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। उन सां गॾु वरी असांखे जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध जा सेक्रेटरी आहिनि, उनखां अलावा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि असगर अजीम साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ज़ुबैर साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नेशनल T20 कप पाकिस्तान में हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और इसके जो परफॉर्मर हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो परफॉर्मर आते हैं वो PSL को देख के हम वहाँ से परफॉर्मर लेके आते हैं, लेकिन हमारी जो दूसरी जो लीग्स हैं, जैसे ये नेशनल T20 कप हो गया या डोमेस्टिक के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर जो परफॉर्म करते हैं उनका क्या, कैसे देख रहे हैं इस नेशनल T20 कप को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। आपके सवाल में बुनियादी तौर पर 2 नुक्ते निकलते हैं। पहला तो ये कि जो कौमी चैम्पियनशिप हो रही है T20 की, इसके हवाले से कि ये चैम्पियनशिप किस तरह से है, और फिर दूसरा पहलू ये है कि इसमें खिलाड़ियों की कारकर्दगी। अगर हम पहले हिस्से की बात करें तो चैम्पियनशिप का इनेकाद जो है बहुत ही नाक़िस अंदाज में किया जा रहा है। इंतज़ामात की अगर हम बात करें तो इंतज़ामात बहुत ही ख़राब हैं। PCB टूर्नामेंट तो करा रही है गो के, लेकिन लगता ये है कि उस म्यार की नहीं है कि जो म्यार उसको दरकार था चैम्पियनशिप को। चैम्पियनशिप में अगर हम मीडिया राइट्स की बात करें या जो ब्रॉडकास्ट मैचेस हो रहे थे उसका स्टैंडर्ड बहुत ख़राब रहा है। शुरू में तो बहुत ही ख़राब था। अगर आपको इत्तेफाक हुआ मैचेस देखने का तो बाद औक़ात ऐसा हो रहा था कि मैचेस तो दिखाए जा रहे थे लेकिन गेंद नज़र नहीं आ रही थी उसके अंदर। फिर इसी तरह से विकेटों का हाल था, प्लेयर्स कहीं नज़र आ रहे थे, कैमरा कहीं जा रहा था, तो बहुत से नकाइस से टेक्निकल चीज़ें थी। इक्विपमेंट्स का भी मसला था कि इक्विपमेंट्स इनके पास टेक्निकल सपोर्ट हासिल नहीं थी। तो बाद में उन्होंने रिकवर किया उसको, लेकिन ये कि वो इतना इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि शुरू में जिन लोगों ने जो तमाशाई इवन शायकीन थे उन्होंने जो इंटरेस्ट लिया, लेकिन जब उनको शुरू में मज़ा नहीं आया तो वो बददिल हो गए थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डेवलपमेंट की, जिसकी वजह से टूर्नामेंट की नशरियात में बेहतरी आती चली गई। जहाँ तक टूर्नामेंट के पहले फेज़ की बात है, पहला मरहला जो कि मुल्तान में हुआ, बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब था। डिफेंडिंग चैम्पियन नादरन पंजाब जो है उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। 5 मैचेस खेल के 5 मैचेस जीते और 10 पॉइंट हासिल करके अपने आप को उन्होंने साबित किया कि हम वी आर डूइंग ग्रेट। अदर हैंड के ऊपर अगर हम देखें तो KP की मजबूत टीम है, उसको टॉप पे आना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है कि T20 क्रिकेट आप कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन सबसे अच्छा एलिमेंट ये नज़र आया कि बलूचिस्तान की टीम जो है 3रे नंबर पर आई। हालांकि सिंध की टीम को तवक्को की जा रही थी कि वो 2nd प्लेस पर आ सकती है। तो लेकिन ये कहता है T20 क्रिकेट है, अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। जी असगर साहब क्या कहेंगे? मैं सोच रहा था कि हम थोड़ा पॉजिटिव से स्टार्ट लें, लेकिन ज़ुबैर साहब नज़ीर साहब ने पहले ही बातचीत कर ली कि वहाँ पे जो कवरेज है जिस तरीके से वो उस मयार की नहीं है। क्या कहेंगे? थैंक यू जमशेद। पहली बात तो ये कि ज़ुबैर भाई सजाज के सीनियर नायब सदर भी हैं और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ख़ासकर डोमेस्टिक पे जो इनकी नज़र है वो हम लोगों की इतनी नहीं होती, जो सच्ची बात है। तो ज़ुबैर भाई की बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। पहली बात तो यह है कि 6 महीने के गैप से हमारे मैदान के आबाद होना और प्लेयर्स का यहाँ परफॉर्म करना ये खुशाइंद है। कोविड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ स्पोर्ट्स का, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते हम
بیک ہو رہے ہیں اور واپس ہمارے میدان آباد ہو رہے ہیں. انگلینڈ کے بعد پاکستان دوسرا ملک بننے جا رہا ہے جو انٹرنیشنل ایونٹ. اب انگلینڈ کے بعد دوسرا بنے یا پہلا بنے، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے میدان کو آباد کرنا ہے. پہلے دوسرے کی دوڑ میں لگ کے ہم اپنے ایم سے ہٹ نہیں سکتے. T20 میں جیسے زبیر بھائی نے کہا کہ میڈیا کوریج کے حوالے سے یا ٹیلی کاسٹ ہونے کے حوالے سے، براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے، تو پی سی بی پہلی بار سارے امور خود دیکھ رہا ہے. جہاں تک مجھے پتا ہے 35-36 کروڑ روپے کا بجٹ تھا جس پر انہوں نے کہا کہ پروڈکشن ہم خود کریں گے. اس پروڈکشن میں شروع میں یہ ہوا کہ ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی. وہ ایکسپرٹیز جو میری اطلاع کے مطابق ہے وہ ان میں سے کچھ دبئی میں کام کر رہی تھی، وہاں بھی ایک ایونٹ چل رہا ہے. تو جیسے زبیر بھائی نے نشاندہی کی کہ گیند کہیں اور کیمرہ کہیں، بولر کہیں، بیٹسمین کہیں. بعد میں جا کر میرے خیال ہے 5 یا 6 میچوں کے بعد جا کر جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ ترین شخص کو ساؤتھ افریقہ سے بلوایا گیا. اس نے آ کے چیزوں کو سنبھالا، لیکن اس کے بعد بھی جو ڈیٹا ہوتا ہے پلیئرز کا، میچز کا، وہاں پرابلم رہی. کیونکہ جن لوگوں کو کام دیا گیا ان کے پاس ڈیٹا مکمل نہیں تھا، ان کے پاس بریفنگ مکمل نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا. ایون میں آپ کی بات کرتا ہوں، ایون کہ وہ ہمارے پلیئرز کو پہچان نہیں رہے تھے، نام کسی اور کا تھا، تصویر کسی اور کی. اس کی بھی میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں یہ جو کلچر آیا تھا نا کرکٹ میں بھی کہ کلر کے اوپر جو جرسی وہ پہنا ہوا ہے اس پہ نمبر بھی ہوگا اور نام بھی ہوگا. وہ اسی لیے تھا کہ کمنٹیٹر وغیرہ جو ہے وہ اس کو شناخت کر سکیں، چونکہ ڈسٹینس ہوتا ہے، بعض خاص کیمرے میں صحیح سے نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو نمبر سے اور پھر اس کے ساتھ نام لکھا ہوتا ہے تو وہ فون پہ جان جاتے ہیں کہ فلاں پلیئر بیٹسمین ہے، فلاں بالر ہے، فلاں فیلڈر ہے. المیہ یہ ہوا کہ یہ تو ایک مسٹیک تھی جو میڈیا رائٹس کے حوالے سے ہوئی یا ٹیلی کاسٹ کے حوالے سے ہوئی. جرسیوں پہ پلیئرز کے نام ہی نہیں تھے پیٹھ پہ. تو یہ ایک جب اگر ہم کس غلطیوں کی پی سی بی کی بات کریں، ویسے تو پی سی بی میں دوستی سیریز کا ایک ماحول چل رہا ہے. احسان مانی سے لے کے یعنی کہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک ہر جو اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں دوستی سیریز ہمیں نظر آتی ہے. کبھی ہم عمران سیریز، ابن کلیم سیریز، انسپیکٹر جمشید سیریز پڑھا کرتے تھے، آج کل ہم دوستی سیریز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں وہ پی سی بی کے حوالے سے. اب جو وومین کرکٹ ٹیم کا جو ہیڈ کوچ آیا ہے آسٹریلیا سے، انہوں نے 3 نام شارٹ لسٹ کی تھی. ایک ویسٹ انڈیز سے تھا، ایک آسٹریلیا سے تھا اور ایک انگلینڈ سے تھا. آسٹریلیا والے کو انہوں نے فائنل کیا ہے اور وہ آئی تھنک 18 تاریخ کو شاید وہ جوائن کر لیں آ کے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں بھی دوستی سیریز انوالو ہے. 92 کے اشرے میں وہ ہمارے سی او کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ جو وسیم خان ڈائریکٹر بنے اکیڈمی کے تو وہ بھی دوستی سیریز کا حصہ ہیں. احسان مانی چیئرمین بنے، وہ لائکنگ کا حصہ ہے، دوستی سیریز کا حصہ ہے پی ایم کے. ٹھیک ہے، وسیم خان آئے، احسان مانی کی دوستی سیریز کا حصہ ہے. وہ نیچے جتنے اکیڈمی میں کوچز آئے وہ ندیم خان کی دوستی سیریز چل رہی ہے. اس کے بعد جو ریجنز کے کوچز بنے اس میں بھی ساری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ایسے ایسے لوگ کوچ بنا دیے گئے جنہیں کوچنگ کا تجربہ ہی نہیں ہے. ریجن کی آپ نے جیسے بات کی تو وہاں پہ دوستی سیریز چل رہے ہیں جہاں پہ وہاں پہ تنقید سے بچنے کے لیے وہاں پہ ان کو لا کر بٹھا دیا ہے کوچز. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہاں تو یوٹیوب چینل تھا یا کسی نہ کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے نجم سیٹھی صاحب پہ تنقید کی جاتی تھی کہ جی وہ انہوں نے تنقید کرنے والوں کو جو وہ مہینہ باندھ دیا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ جی وہ مہینہ دے دیتے تھے اور جو تنقید کرنے والے خاموش ہو جاتے تھے. بہت سارے لوگ بیک چلے گئے اور بہت سارے ایسے بھی تھے جو مسلسل تنقید کرتے رہے، اپنا کام کرتے رہے. لیکن پتہ نہیں یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن یہاں تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے اس بورڈ کے عہدیداروں سے کہ جو بھی تنقید کرنے والے تھے اب وہ بورڈ کا حصہ ہیں. ان کو جو ہے منہ پہ ٹیپ لگا دی گئی ہے. اب ان کو تو کیا، اب تو ڈومیسٹک میں بھی پلیئرز کے منہ پہ ٹیپ لگا دی گئی ہے اور جو ضابطہ اخلاق لایا گیا ہے اس ضابطہ اخلاق کے تحت تو پلیئرز بھی باؤنڈ ہو گئے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اور پھر اب یہ کلچر بھی آ گیا ہے کہ اگر آپ زیادہ تنقید کریں گے تو آپ کے ادارے کو نوٹس آ جائے گا. تو یہ بھی تو ہو رہا ہے نا. سر کیا کہیں گے جو کوچز جیسے ہم نے بات کی، کیا تنقید سے بچنے کے لیے ان کو کوچنگ پہ رکھا گیا ہے؟ جو ایسوسیشنز کے کچھ سیکنڈ 11 یا فرسٹ 11 کے کچھ کوچ وغیرہ ہیں. جی یہ تو بہت یعنی درست بات ہے، اصغر نے بالکل صحیح کہا. پی سی بی کا یہ ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے کہ تنقید سے وہ بچنا چاہتے ہیں. دیکھیے تنقید بہت اچھی چیز ہوتی ہے اگر اس کو مثبت انداز میں لیا جائے.
جب اندر کا کھوٹ ہوتا ہے تو پھر انسان تنقید سے گھبراتا ہے. پی سی بی کا بھی یہ حال ہے کہ ان کے ظاہر نقائص ان کو پتہ ہے کہ ہمارے نقائص کیا ہیں, اس کی وجہ سے وہ بچنا چاہتے ہیں. اب کرکٹرز کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ آسان طریقہ کیا ہے, تنقید کرو اور جاب حاصل کرو. تو ایک مثال دیکھیں, جاوید میرداد صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں, پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی گراں قدر خدمات انجام دیں. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ وہ کتنا اگینسٹ تھے پی سی بی کے, لیکن کیا ہوا کہ جب ان کے بھانجے فیصل اقبال کو, جو کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں اور آج کل عتاب کا بھی شکار ہو گئے ہیں بوجہ اپنے ادارے میں بعض معاملات کی وجہ سے, تو جب ان کو جو ہے بلوچستان کا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا, تو یہی جاوید میرداد صاحب تھے جو کہ قومی مفاد کے لیے گفتگو کیا کرتے تھے, ان کا مائک بند ہو گیا, اب وہ بالکل سین سے غائب ہیں. جو ہزاروں افراد ان کو سننا چاہتے تھے, میں تو کہتا ہوں لاکھوں افراد ان کو سننا چاہتے تھے, ان کی آواز کو سننا چاہتے تھے, آپ نے صرف اپنے بھانجے کی وجہ سے کہ بھانجے کو اب جاب مل گئی پی سی بی میں اور آپ خاموش ہو گئے. اسی طرح سے اور بہت سے نام ہیں. غلام علی کا نام ہے, غلام علی کو کوچنگ کا کیا تجربہ ہے مجھے آپ یہ بتا دیجئے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ کوچز ہیں جن کے ساتھ جاتی ہوئی, جن میں اعظم خان ہے جن کو اب کوچ لگایا گیا ڈیوڈ ہیم کے آنے سے پہلے تک, جو ویمن کیمپ کی نگرانی کریں گے. اعظم خان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. انہوں نے جونیئر ٹیم کو بھی لیڈ کیا, اس کی بھی کوچنگ کی انہوں نے, اور ویمن ٹیم کے بھی وہ ہیڈ کوچ رہے, تو ان کی اچیومنٹس اچھی تھی. پھر سندھ ٹیم کے بھی وہ کوچ رہے, تو لیکن ان کو یکسر بالکل جو ہے سائڈ کے اوپر لگا دیا گیا. اس طرح سے بہت سے نام ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں تو میرٹ پر عمل بھی کرنا چاہیے. یہ ہم سب کے مفاد میں ہے, قوم کے مفاد میں ہے, کھلاڑیوں کے مفاد میں ہے اور کھیل کے مفاد میں ہے. چلیں صاحب, نیشنل ٹی 20 کپ پہ واپس آ جاتے ہیں. اصغر صاحب, یہ جو اسکواڈس ہیں, جو فرسٹ 11 میں جتنی بھی ٹیمیں ہیں, کون سا اسکواڈ نیشنل ٹی 20 کپ میں آپ کو زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے نادرن کی ٹیم بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, لیکن ینگسٹر ان کے پرفارم کر رہے ہیں. ویسے اوورآل آپ کے حساب سے ابھی تک مضبوط اسکواڈ کون سا ہے؟ مضبوط اسکواڈ تو کوچز ہیں. یہ جو 6 کوچز ہیں سب سے زیادہ مضبوط یہی ہیں. پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ اب کوچز کے ہاتھ میں ہے. ان کی مرضی سے اسکواڈ بن رہا ہے, ان کی مرضی سے فائنل 11 بنائے جا رہے ہیں, ان کی مرضی سے ہی سلیکشن چیئرمین سلیکشن کمیٹی کو بریفنگ دی جا رہی ہے. لیکن نو ڈاؤٹ ینگسٹر پرفارم کر رہے ہیں. کے پی کے کا اسکواڈ اچھا ہے, لیکن تیسرے نمبر پر ابھی موجود ہیں وہ. لیکن میرے ساتھ جو مجھے دکھ ہوا وہ سندھ کے حوالے سے ہوا. سندھ کی پرفارمنس مجھے نہیں پتا کہ اتنی کیوں ڈاؤن ہو گئی, کیونکہ اسکواڈ اچھا ہے, پلیئر اچھے ہیں, تجربہ کار ہیں, سینئرز بھی اس میں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کل ایک اچھا پرفارم ہوا جب سرفراز کے 44 رنز کی وجہ سے جو سندھ کو کامیابی ملی. لیکن اس کے اوورآل دیکھا جائے تو سندھ کی پرفارمنس مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ حکومت سندھ سے وفا کر رہی ہے, کہ جیسے حکومت سندھ کی کارکردگی ہے ویسے ہی سندھ کی ٹیم کی اب کارکردگی ہو گئی ہے, تاکہ ایسا نہیں ہو کہ انہیں سندھ بدر کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے. مگر ان کو چاہیے کہ کرکٹ کو کرکٹ کے لحاظ سے کھیلیں اور اس چیز کو نہ دیکھیں. میرا خیال ہے کہ سندھ کو اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنی ہوگی. اچھا اسکواڈ ہے, اسکواڈ برا نہیں ہے اتنا, لیکن پھر بھی ان کی پرفارمنس ان کے اسکواڈ کے لحاظ سے, ان کے بیٹنگ آرڈر کے لحاظ سے, ان کے بولر کے لحاظ سے میچ نہیں کر رہی. سر کیا کہیں گے, جیسے اصغر صاحب نے کہا سندھ کی ٹیم ہے اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہی, شرجیل خان اس ٹیم میں, خرم منظور ٹیم میں, سرفراز اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں, بہت بڑے نام ہیں اس ٹیم میں, لیکن وہ پرفارمنس ابھی تک سامنے نہیں آئی. گزشتہ جو کل جو میچ ہوا ہے اس میں تھوڑی سی اچھی پرفارمنس رہی, سرفراز احمد نے خود بھی بیٹنگ میں پرفارم کیا. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ T20 جو نا ڈفرینٹ طرز کی کرکٹ ہے. یہ ایکچول کرکٹ نہیں ہے, پروفیشنل کرکٹ نہیں ہے, یہ انٹرٹینمنٹ کرکٹ ہے. انٹرٹینمنٹ کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ٹیم ہوتی ہے, کسی بھی ایک ٹیم کا پلیئر اگر چل جاتا ہے, چاہے وہ بیٹسمین ہو یا بالر ہو, ٹیم کی پرفارمنس چینج ہو جاتی ہے. تو آپ کسی ایک ٹیم کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹیم جو ہے نا بہترین ٹیم ہے, یا اس میں آئیڈیل بالرز ہیں, آئیڈیل بیٹسمین ہیں, آئیڈیل فیلڈ. میچ کی سچویشن ہوتی ہے, آخری بال کے اوپر میچ کا فیصلہ ہو جاتا ہے, تو وہ تو آپ کسی ٹیم کو آپ کہہ نہیں سکتے. چلیں سر, اس نیشنل T20 کپ اور اس کو پی ایس ایل کو دیکھ کر ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ شاداب خان جو کپتانی کر رہے تھے اسلام آباد یونائٹڈ کی پی ایس ایل میں, اور یہاں پر کپتانی کر رہے تھے نادرن کی, جب تک اماد وسیم نے ٹیم کو جوائن نہیں کیا تھا, تو تب تک ٹیم نے 4 میں سے 4 میچز جیتے تھے, اور وہاں پہ الٹا نتیجہ تھا کہ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم پہلی ٹیم تھی پی ایس ایل کی جو پہلے باہر ہو گئی, اور دوسری ٹیم تھی ساؤدرن پنجاب جو یہاں پر نیشنل T20 کپ میں بالکل نیچے ہے, جس کی کپتانی شان مسعود کر رہے ہیں, اور پی ایس ایل میں شان مسعود جس ٹیم کی کپتانی کر رہے تھے وہ ٹاپ پر ٹیم میں ملتان سلطانہ میں نظر آئی تھی. تو کیا ہم صرف کپتانوں پہ بلیم دیں کیونکہ یہ کپتان وہی ہیں, ٹیموں کی پرفارمنس اوپر نیچے ہو رہی ہے؟ فرمائیے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں کمبینیشن کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. جیسے کہ سہیل بھائی نے کہا، زبیر بھائی نے کہا کہ T20 جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے، رزلٹ کسی وقت بھی چینج ہو جاتے ہیں، بٹ کھلاڑی کا اپنا ایک امیج ہوتا ہے، اپنی ایک پرفارم ہوتی ہے، اپنی ایک ریٹنگ ہوتی ہے، اس کو اس کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس سے اپنے امیج کو بھی بچانا ہوتا ہے، اپنی ریٹنگ کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو کپتانی اور ٹیم کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں شاداب کی اور شان کی، تو اس میں تھوڑا سا ٹیم کمبینیشن کا بھی فرق ہے. شاداب نے ٹیم نہیں بنائی، ٹیم تو کوچ نے بنائی ہے. شاداب نے اس کو لیڈ کی، فریکوینسی میچ کر گئی، میچز جیتتے چلے گئے. اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم میں بھی شاداب کا اتنا رول نہیں ہے بنانے میں، کیونکہ اس میں فارنرز بھی آ جاتے ہیں، 4 پلیئر تو آپ کے پاس کھیلنے ہیں آپ کے، تو ٹیم کمبینیشن نہیں بن پاتی. اچھا پھر T20 اور PSL میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیوں فرق ہے کہ PSL ایک انٹرنیشنل برانڈ بن چکا ہے ہمارا. اس میچ کو کھیلتے ہوئے جب جو دباؤ، جو پریشر ہوتا ہے، اور کراؤڈ کا بھی جو پریشر ہوتا ہے، وہ ہم T20 میں نہیں دیکھتے. جو ہماری نیشنل T20 ہے، تو تھوڑا سا ٹیکنیکلی مسئلہ ہے اس میں. دراصل سوال میرا یہ تھا کہ کیا ٹیم کے جیتنے کا پورا کریڈٹ ہمیں کپتان کو دینا چاہیے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں کوئی بھی ٹیم جیتتی ہے نا، ایون کہ پاکستان نے اگر 3 ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں تو یہ ٹیم پرفارمنس ہے، ٹیم ورک ہے. یہ اس میں صرف کپتان نہیں ہوتا. اگر صرف کپتان ہی اگر میچ جتایا تو پھر وہ بالکل الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی اس نے 4 وکٹیں لی تھیں اور اس نے 70 رن بھی بنائے تھے، تو پھر وہ کپتان ہی پھر فرد واحد ہو گیا اور ٹارگیٹ جو ہے وہ 180 کا یا 210 رن کا تھا. تو اس میں بھی بات سمجھ میں آتی ہے. بٹ جہاں پہ جب بڑے ایونٹس میں ٹیم جیتتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، تو پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. 11 پلیئر اس لیے ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی نہ کوئی پرفارم کر رہا ہوتا ہے نا. 2 بیٹسمین کھیل جاتے ہیں، 2 بالر کھیل جاتے ہیں، اچھی پرفارمنس ہو جاتی ہے، تو ٹیم ورک کہلاتا ہے یہ. ہاں کپتانی کا طریقے کا جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اس نے کب کس کو استعمال کرنا ہے، کس پوزیشن پہ استعمال کرنا ہے. تو کپتانی کی فریکوینسی وہاں پہ جاتی ہے. چلے سر، یہ نیشنل T20 کپ میں بہت سارے ینگسٹر ہمارے سامنے آئے ہیں. عبداللہ شفیق ہیں، ذیشان ملک ہیں، اور بہت سارے نام ہیں. کون سا ایسا ینگسٹر ہے، کون سے ایسے ینگسٹر ہیں جن سے زیادہ امپریس ہوئے ہیں اس نیشنل T20 کپ میں؟ دیکھیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ زمبابوے کے خلاف ان کو سلیکٹ کیا جائے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کسی بھی ایونٹ کے اندر ایک پرفارمر اگر سامنے آ جائے تو ہم اس کو اتنا ہائپ دے دیتے ہیں، اتنا اوپر لے کے چلے جاتے ہیں کہ واہ واہ واہ، قابل سے قابل ملا دیتے ہیں کہ بھئی جیسا تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم ایک ایگزامپل، لیکن ایک ٹیکنک ہوتی ہے نا، دیکھنے میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار اس میں آپ کو کے مثال لیے دیتا ہوں، زیادہ چل سکتا ہے. بابر اعظم کی مثال دیتا ہوں. بابر اعظم بلا شبہ بہترین بیٹ ہے، بہترین کھلاڑی ہے، لیکن اس کو ہم لوگوں نے کوہلی سے ملانا شروع کر دیا، اس سے ملانا شروع کر دیا، اس سے ملانا شروع کر دیا. عبداللہ شفیق کی آپ نے بات کی، ڈیبیو پہ اس نے سینچری سکور کی، بڑی اچھی سینچری تھی. بعد میں اگر ہم بات کریں خوشدل نے جو سینچری سکور کی ہے، بڑی بہترین سینچری قرار دی جاتی ہے. بہترین مطلب سٹروکس اس کے تھے، تیز ترین کا نہیں، اس کے سٹروکس جس طرح سے کھیلا، اس نے جو کانفیڈنس تھا اس کا، جس طرح سے وکٹ کے اوپر پیر رکھ کے کھڑا ہوا وہ، اور اس نے جو اپنی رسک کو استعمال کیا، سٹروکس کھیلے ہیں، وہ شاندار اننگ تھی. اگر آپ اس کو دیکھیں، مفہوم یہ ہے کہ عبداللہ شفیق کو آپ نے ایک دم ہائپ پہ پہنچا دیا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. چلو بھائی ٹھیک ہے، سینچری سکور کر دی اس نے. ایک سینچری سے یا ایک اننگ سے آپ کسی پلیئر کا جو ہے تجزیہ کبھی نہیں کر سکتے. دیکھیے اس کو 4 اننگ 5 اننگ 10 اننگ، اس کے بعد پلیئر کا پتہ لگتا ہے کہ کتنے پانی کے اندر ہے وہ. تو ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم کسی ایک پلیئر کو جو نا ایک دم ہائپ کے اوپر لے جاتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ توقعات کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پلیئر خود بخود پریشر میں آ جاتا ہے. چلیں سر، آپ عبداللہ شفیق سے زیادہ امپریس نہیں ہیں. ذیشان ملک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ تو ابھی کی جو شروع سے کھیل رہا ہے، اس نے انڈر 19 کھیلا ہے، پاکستان ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیلا ہے، تو وہ ابھی تک PSL کے جتنے بھی سیزن ہوئے PSL میں ہمیں نظر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ حالانکہ اس کی تعریف سب کر رہے ہیں کہ انڈر 19 میں اچھا کھیلا، یا پاکستان کی A ٹیم میں اچھا کھیلتا تھا، تو PSL میں نظر کیوں نہیں آیا تھا؟ اس سے بولے تھوڑی سی محنت فرنچائزر پہ بھی کر لے، کوئی تعلقات بنا لے، یا PCB بھی کر لے، چونکہ پول جو ہے وہ PCB بناتا ہے پلیئرز کا، اس کے بعد فرنچائزر اس میں سے چوز کرتے ہیں. بات یہ ہے یار، دیکھو زبیر بھائی کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کسی ایک سیریز میں یا کسی ایک اننگ سے کسی کے مستقبل کا پتہ نہیں چلتا. ہمارے یہاں یہ عجیب المیہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ بلاول بھٹو سیاست میں نئے آئے تھے، تو بلاول بھٹی ایک بولر بھی آئے تھے سامنے اس وقت، بالکل ٹھیک ہے. اب بلاول کو ملانے کے لیے اس دوران اتفاق سے بلاول بھٹی نے ایک اچھے اسپیل کر دیا، آئی تھنک ہیٹرک کر لی تھی، اچھے وکٹیں لے لی تھی اس نے. تو بلاول کو ملانے کے لیے بلاول بھٹی کو بہت جلدی انٹرنیشنل کرکٹ میں لے آیا گیا.
اس کا نقصان کیا ہوا کہ آج بلاول بھٹی کہیں نظر نہیں آ رہے. سوشل میڈیا نے زمین آسمان ایک کر دیا صرف نام کو ملانے کے لیے. ہمارے تو یہ کلچر بھی ہے نا. تو ایک اننگ کی یا ایک سیریز سے نہیں, آپ کم از کم ڈومیسٹک میں اس کو 2-4 سیزن کھیلنے دیں. 2-4 سیزن میں دیکھیں اس کی پرفارمنس کیا ہے, اس کی فٹنس لیول کیا ہے, اس کی ٹیکنک میں کوئی خرابی آئی نہیں آئی یا اس میں بہتری آئی ہے, پھر آپ نہیں جا کر اس کو انٹرنیشنل کرکٹ میں لے کر آئے. ہمارے یہاں میں زبیر بھائی سر اب وہی سوال پھر سامنے آتا ہے جو میں نے شروع میں سوال کیا تھا کہ جو نیشنل T20 کے پرفارمر ہیں اور جو PSL کے پرفارمر ہیں, تو PSL میں جو جیسے آپ نے کہا کہ 1-2 میچز اچھی کھیل لیتا ہے وہ تو جلدی پاکستان کی ٹیم میں آ جاتا ہے, نیشنل T20 کپ میں 1-2 اچھی میچز کھیلنے والا کیوں نہیں آتا جلدی؟ وہی بتا رہا ہوں نا کہ نیشنل T20 کپ انٹرنیشنل برانڈ نہیں ہے. PSL انٹرنیشنل برانڈ بن گیا, وہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو پول بناتا ہے نا, میں نے بتایا نا PCB پلیئرس کے نام لیتا ہے, وہ پول بنا کر اس کو آکشن کے لیے دے دیتا ہے کہ جی اب فرنچائزر اس میں سے پلیئرس کو چوز کر لیں. تو یہ PCB کی ذمہ داری ہے کہ نیشنل T20 کے یا ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمرز کو وہ اس مقام پر لے کر آئے کہ فرنچائزر انہیں دیکھ سکے, انہیں پک کر سکیں. جب PCB نہیں لے کر آئے گا تو فرنچائزر کا اس میں کیا قصور. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو فوری طور پر جو ہے وہ انٹرنیشنل میچ مل جاتا ہے, پاکستان کا کلر مل جاتا ہے. تو یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے. آپ پلیئر گنتے چلے جائیے اس طریقے سے, جتنے پلیئر ہیں, بھلے وہ حسن ہو, بھلے وہ شاداب کی پرفارمنس ہو وہ بھی ڈاؤن ہوئی, بھلے وہ انٹرنیشنل میں فخر زمان ہو وہ بھی جو ہے ڈاؤن ہوئے, فہیم ہو, آصف ہو, طلعت حسین ہو. تو یہ تجربہ تو ناکام ہو گیا. اور مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ چیف سلیکٹر نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی یہ T20 والے ون ڈے اور ٹیسٹ نہیں کھیل سکتے, یہ PSL سے ڈائریکٹ لانا اور ان کو ون ڈے اور ٹیسٹ لانا یہ غلط ہے. لیکن کیا کہا جائے, اس ملک میں اس PCB میں اس سلیکشن کمیٹی میں ایک طریقہ کار رائج ہو گیا ہے کہ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کو لا کے انٹرنیشنل پہ کلر دے دیتے ہیں اور رزلٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے. چلیں سر, بہرحال زمبابوے کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, اور کچھ پرفارمر یہاں سے بھی سلیکٹ کیے جائیں گے نیشنل T20 کپ سے جو زمبابوے کے خلاف کھیلیں گے, یا کوئی کسی ینگسٹر کو موقع دیا جائے گا, یا پھر شعیب ملک ہمیں نظر آئیں گے, حفیظ نظر آئیں گے زمبابوے کے خلاف؟ دیکھیے, زمبابوے پر بات کرنے سے پہلے جو اصغر نے بات کی نا, میں تھوڑا سا اس کو کر دوں کہ واقعی ہمارا قومی المیہ ہے. کرکٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو پرفارمر ہوتا ہے آپ اس کو T20 میں بھی ڈال دیتے ہیں, ون ڈے میں بھی ڈال دیتے ہیں, ٹیسٹ میں بھی ڈال دیتے ہیں. PCB کو چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ایک پلیئر کے اوپر اتنا لوڈ مت ڈالیں, اس سے آپ پلیئر بھی ضائع کریں گے اور آپ اس سے اچھے رزلٹ بھی حاصل آپ کو نہیں ہو سکیں گے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نسیم شاہ کی. نسیم شاہ سے کتنی توقعات, کتنا ہائپ پہ لے گئے آپ اس کو. اب آپ اس کو T20 میں بھی کھلا رہے تھے, ون ڈے میں بھی کھلا رہے تھے, ٹیسٹ میں بھی کھلا رہے تھے. اس کو فوکس رکھنا چاہیے تھا, جوان بچہ ہے, اس کو لگا کے رکھتے آپ ٹیسٹ کے اندر, لانگ کرکٹ کے اوپر رکھتے. T20 دیکھیے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے, اس میں آپ کو اپنے رنز روکنے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو میری, اس کا اسپیل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, T20 کا اسپیل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ون ڈے کا اسپیل دوسرا ہوتا ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ اب آپ ینگسٹر ہے نا, وہ اسٹرینتھ لگائے گا جب اس نے T20 میں اس کو وکٹ چاہیے نا. اور جس طرح کی وکٹیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جو سینچریز بن رہی ہیں تو انہی وکٹوں کی وجہ سے بن رہی ہیں نا. اور یہی پیچز ہیں جہاں پہ شاہین شاہ افریدی 5 وکٹیں بھی لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کو کمپٹیشن بھی ہے شاہین کے ساتھ نسیم شاہ کو. تو کیا ہوا, اب انجری ہو گئی. دیکھیے نا باہر لوگ, اب میں تو نہیں سمجھتا کہ زمبابوے بھی کھیل پائے گا کہ نہیں کھیل پائے گا, کیونکہ فاسٹ بالر کا کیریئر آپ کو پتا ہے بہت شارٹ ہوتا ہے اور ان کو ٹیکنیکلی تو لے کے چلتے نہیں, یہ نیچرل اسٹرینتھ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. نسیم شاہ نے اتنی اسٹرینتھ لگا دی, کوچز اللہ ان کو سمجھ دے. تو نسیم شاہ تو آپ مطلب یہ کہ انجری ہو گئی تو کیا کر لیں گے آپ, 1.5 سال کے لیے نکل گیا. حسن آج تک باہر ہی ہے نا, کیا کریں گے آپ یہ بتائیے. اب آتے ہیں زمبابوے کی طرف. زمبابوے کی سیریز جو بہت امپورٹنٹ ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ 23 آ رہا ہے, پاکستان کا فوکس جو ہے وہی ہے. اب جتنے بھی سیریز آئیں گی ساری سیریز کے لیے ان کی پریپریشن ورلڈ کپ 23 ہے. ان کو ورلڈ کپ 23 کے لیے ایک اسٹرانگ ٹیم بنانی ہے. زمبابوے کی جو ٹیم آئے گی آپ کو پتا ہے وہ سپر لیگ کا ایک حصہ ہے, ICC سپر لیگ کا حصہ ہے. ان کو پوائنٹس درکار ہوں گے. اگر انہوں نے صرف جیتنا نہیں ہے بلکہ اچھے مارجن کے ساتھ جیتنا ہے تاکہ پاکستان کا جو ہے رن ریٹ جو ہے بہتر ہو اور وہ ورلڈ کپ 23 کے لیے ان کو سود مند ثابت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری اسٹرینتھ لگائیں گے. نئے لڑکوں کو چانس دینا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ انہیں سروائیول کا ایشو ہے. تو جونیئرز اور سینئرز کی کمبینیشن بنانے کی بات تو کرتے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن آپ حیدر علی کی بات کریں, حیدر علی پہ بڑا آپ کر رہے تھے, تکیہ کر رہے تھے, کہاں ہے وہ, کہیں نظر آیا آپ اس کو T20 سیریز میں؟
T20 इंग्लैंड के खिलाफ उसने अच्छा स्कोर कर लिया, 50 कर ली। T20 की बात कर रहा हूँ अभी, डोमेस्टिक की बात डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक में नजर आया, यंगस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अब पुरानी उसके ऊपर नहीं कि भाई फिर वही सरफराज की बात, चले सरफराज ने आज कल स्कोर कर लिया, अच्छी बात है, फाइन, लेकिन ओवरऑल क्या है, बहुत कंपटीशन है ना रिजवान के साथ। रिजवान की परफॉर्मेंस देखें, सरफराज की, सरफराज बहुत अच्छा, सरफराज अच्छा, लेकिन ये नहीं, हमें परफॉर्मेंस चाहिए भाई, ठीक है ना। चले अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो अभी तक के जो विकेट कीपर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उनमें तो कामरान अकमल सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक, तो क्या कामरान अकमल को हम वापस ले आएंगे? सोच को बदलना पड़ेगा आपको, आप अपनी सोच को बदलें। एक प्लेयर को जिंदगी भर आप इंटरनेशनल नहीं खिला सकते, हर एक लिमिट होती है, उसके बाद वो डोमेस्टिक में ही परफॉर्म करता रहे। तो दुनिया भर की तारीख उठा के देखें, दुनिया भर की टीमों को देखें कि वो अपने लड़कों को एक एज तक खिलाते हैं इंटरनेशनल, उसके बाद वो डोमेस्टिक सुन ले उसके बाद वो डोमेस्टिक जिंदगी भर खेल रहा होता है। ये नहीं होता। और मैं मिकी आर्थर की इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ। मिकी आर्थर ने कहा था कि कामरान अब इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल नहीं है, इसको डोमेस्टिक ही खेलने दो, जितना खेलना है, जितना परफॉर्म करना करे, लेकिन अब डोमेस्टिक क्रिकेट भी तो उसकी अपनी ना पैसा डोमेस्टिक क्रिकेट से भी तो उसको मिल ही रहा है। जरूरी तो नहीं है कि आप जो है ना 40 साल 45 साल वाले को खिला के और जो है 25 साल वाले को रोहेल को जो है ना आप जो है बिल्कुल पीछे रखो, वो आगे ही ना आ सके। या रिजवान अभी आया है, उसको भी तो एक लंबी सीरीज मिलनी चाहिए ना, एक लंबा वक्त मिलना चाहिए। सरफराज अगर परफॉर्मेंस दे देता है और वो कमबैक करता है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना। जहां तक मैं जिम्बाब्वे वाली बात कर लूँ आपसे पहले, जिम्बाब्वे की बात आपने की थी। देखिए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में नए लड़कों को नहीं खिलाना चाहिए। वनडे में आप खिलाते हैं तो आप खिला लें। अब इसके पास रीजन है मेरे पास। वनडे का वर्ल्ड कप आपके पास 2023 में है, ठीक है, आपके पास टाइम है, आप टीम को मैनेज कर सकते हैं, टीम को बना सकते हैं, एक रिदम में ला सकते हैं, एक पूल अपना मुंतखब कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आपने खेलना है T20 का वर्ल्ड कप। T20 के वर्ल्ड कप के लिए अगर आप अभी से प्लानिंग नहीं करेंगे, अपने 16 लड़कों का एक मुस्तकिल पूल नहीं बनाएंगे, तो मेरे भाई फिर रिजल्ट वही होगा जो वर्ल्ड कप लास्ट ईयर हुआ था हमारा। ठीक है, तजर्बात को छोड़ दें, टीम के लिए जाएं। हमारी रेटिंग देख लें, हम 7वें नंबर पर वनडे में मौजूद हैं और मैं ख्याल है 4थे या 5वें नंबर पर हम T20 पर आ गए हैं। तो भाई हमें अपनी रेटिंग को भी बचाना है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ICC में ये जो रेटिंग है हमारी, ये जो रैंकिंग आती है, ये बहुत ज़्यादा असर रखती है, इससे बड़े बेनिफिट हमारे प्लेयर्स को मिलते हैं। तो हमें एक सिस्टम बनाना होगा, एक पूल अप बनाकर ये फैसला करना होगा। बाबर आजम ने जैसे कल कहा कि 2023 तक के लिए की तैयारी हमने आज से शुरू कर दी है। ठीक है, आपने वनडे की तैयारी शुरू कर दी है, तो आपको ये भी तो कहना चाहिए था ना कि भाई 2021 की तैयारी कौन करेगा? क्या 2021 वर्ल्ड कप तक हम जो है तजर्बात करते रहेंगे और रिजल्ट वही आएगा जो इंजमाम साहब लेकर आए थे? तो ये एक प्लान की जरूरत है मेरे भाई। चले सर, आपने बात की T20 की तैयारियों के हवाले से, तो कौन सा विकेट कीपर आप प्रेफर करेंगे T20 में खेलने के लिए? 6 जो रीजन है वहाँ पे जो खेल रहे हैं, एक तरफ कामरान अकमल है, रिजवान है, सरफराज है, बिस्मिल्लाह खान है, रोहेल नज़ीर हैं, दूसरा ये है, तो इनमें से आप किसको? सरफराज या रोहेल? सरफराज या रोहेल। लेकिन जहाँ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सरफराज है, वहाँ रोहेल है। जहाँ तक रोहेल की बात है तो नादरन की टीम की तरफ से रोहेल नज़ीर खेल रहे हैं, लेकिन रोहेल नज़ीर जो अपनी अंडर 19 में जब खेलते थे वो टॉप ऑर्डर में आते थे, 3रे नंबर पे आते थे। अब वो 7वें 8वें नंबर तक 8वें नंबर पर नादरन की टीम वाले उसको बैटिंग पे भेज रहे हैं और नादरन की टीम इतनी अच्छा खेल रही है, इतना अच्छा खेल, उसकी बारी नहीं आ रही। ये तो वही बात हो गई ना कि रिजवान जो है कराची किंग्स से नहीं खेला, फिर रिजवान को क्यों खिला दिया आपने? नहीं, मेरे कहने का क्या मतलब है? आप जब बात कर रहे हैं तो पूरी करें ना। रिजवान को क्या पर्ची पे खिला दिया आपने? बात मेरी पूरी हुई नहीं। एक PSL के सीजन में अगर रिजवान नहीं खेला तो क्या रिजवान की पास की परफॉर्मेंस नहीं थी? आपने उसी बुनियाद पे खिलाया ना उसको। अगर रोहेल को आप 8वें नंबर पे खिला रहे हैं तो क्या रोहेल पे अंडर 19 की परफॉर्मेंस नहीं है क्या उसकी? तो मैं ये कह रहा हूं अगर T20 यंग को ग्रूम करना है, अगर T20 के लिए यंग को ग्रूम करना है आपने, तो रोहेल में क्यों नहीं भेजते? रोहेल को करें या फिर सरफराज को जो है ना आप तजर्बे की बुनियाद पे करें। सब सवाल मेरा ये था जुबैर नज़ीर साहब के, अगर रोहेल नज़ीर को हमें तैयार करना है तो 8वें नंबर पर हम उसको क्यों बैटिंग पे भेज रहे हैं? टॉप ऑर्डर में भेज दें। देखिए, पहले जो सवाल आपने किया ना अपकमिंग के लिए, जो इस करंट सिचुएशन है ना उसको मद्देनजर रखते हुए मेरी अपनी जाती राय है और ऑब्जर्वेशन ये है कि रिजवान अच्छा परफॉर्मर बन गया है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, कीपिंग भी अच्छी कर रहा है, मिसिंग कम हो रही है उसकी, तो टेस्ट के लिए तो बहुत ही कॉम्पिटेंट है वो, ठीक है ना, नो डाउट एलिजिबल है टेस्ट के लिए रिजवान। और वनडे में भी मैं समझता हूं कि रिजवान जो है अच्छा परफॉर्मर है, उसकी जगह बनती है विकेट कीपर बैट्समैन। हाँ, हम T20 के अगर हवाले से बात करें तो सरफराज और रिजवान में थोड़ा सा टाई पड़ती है। सरफराज को एज हासिल है कि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है,
میچورٹی اس کے اندر زیادہ ہے T20 کے اندر. لیکن ریسنٹلی ظاہر ہے کہ پرفارمنس اس کی نہیں رہی, تو لیکن وی اسٹل وی ہیو ٹائم. وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز کو آپ ایک دم الگ نہیں کر سکتے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے نا, سرفراز کی پرفارمنس ایز اے کیپٹن بھی آپ اگر دیکھیے تو اس کی بہت بڑی اچیومنٹس ہیں. چلیں سر, کچھ ایسے پلیئر جن کا آپ نے نام لیا کہ اب ان کو ڈومیسٹک ہی کھیلنی چاہیے, ان میں کامران اکمل کا نام سر فہرست تھا. دوسرے نمبر پر کیا خرم منظور بھی اب ڈومیسٹک ہی کھیلیں گے؟ جی ان کو بھی اب یہی کھیلنا چاہیے نہیں کھیلنا نہیں چاہیے, ان کو موقع نہیں ملے گا, کیونکہ انہوں نے جب بھی موقع ملا, دیکھیں 2016 میں ان کو موقع ملا تھا ایشیا کپ میں. دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے نا وہ دل سے کھیلی جاتی ہے. جتنا آپ جگر رکھیں گے نا, جتنا آپ دباؤ میں کھیل پائیں گے, جتنے ہی آپ سامنے والے کو فیس کر پائیں گے, اتنے ہی آپ کامیاب ہوں گے. خرم کی بدنصیبی یہ ان پلیئرز میں آتا ہے جب انٹرنیشنلی اس کو موقع ملتا ہے تو یہ پرفارم نہیں کر پایا, یہ اس کا فالٹ ہے. چلیں سر, اس نیشنل T20 کپ میں ایک چیز ہمیں اور نظر آئی تھی کہ حیدر علی تھوڑا سا ناراض ہو گئے تھے امپائر سے, تو ان کو پھر فائن بھی کیا گیا تھا. تو کیا اگر امپائر کوئی غلط فیصلہ دے تو کیا امپائر کے خلاف بھی کچھ ہو؟ نہیں, اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ پلیئر کی آپ کی ٹریننگ جو ہے نا فیلڈ میں تو ہوتی ہے فار پلینگ, کھیل کے حوالے سے تو ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن جو رولز ریگولیشنز ہیں, قواعد ہیں, اس کے حوالے سے ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی. بیہیویئر جو کہلاتا ہے, رویہ. بیٹسمین اب ینگ لڑکے ہیں, یہ آنے والے لڑکے ہیں, کوئی 8-10 سال اور کھیل سکتا ہے, یہ ظاہر ہے اس کا بھی کیریئر ہے. تو اپنے آپ کو کول رکھنا چاہیے, یہاں سے کول رکھنا چاہیے, اپنے آپ کو اسٹرانگ یہاں سے رکھنا چاہیے. اگر بعض اوقات دیکھیے, میں آپ کو ٹنڈولکر کی مثال دوں, سن لیں میری بات. سر ٹائم بہت کم ہے. اچھا, ٹنڈولکر کی مثال دوں. ٹنڈولکر سے بڑا پلیئر تو کم ہی نظر آیا ہوگا نا آپ کو, لیکن اس نے آج تک اٹھا کے ریکارڈ پہ دیکھ لیجئے, آج تک اس نے امپائر کے ڈیسیجن پہ جو نا اف تک نہیں کی. غلط آؤٹ بھی دیا گیا, وہ خاموشی سے بیٹ اٹھا کے چلا گیا. یہ رویہ ہونا چاہیے. اس بات میں تو ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کیا امپائر بھی, کیونکہ بہت سارے امپائر کے غلط فیصلے میں نظر آئے ہیں, بہت سارے LBW اتنی گیند باہر جا رہی ہے. ورلڈ کپ کا فائنل یاد ہے, انگلینڈ چیمپئن بن گیا تھا, جی, کتنی بڑی مسٹیک تھی امپائر کی, مسٹیک تو تھی نا, تو آپ کو جواب نہیں ملا. اچھا چلیں سر, آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے سر, یہ جو ملتان میں میچز ہونے والے تھے زمبابوے کے خلاف, یہ کیوں وہاں سے؟ یا پی سی بی کا انٹرنل میٹر ہے, کچھ فائنینشلی ایشوز ہیں, کچھ پیسے ویسے مانگے گئے تھے, تو پی سی بی نے بہتر سمجھا کہ اس کو لاہور لے آئے. نہیں, میری اطلاعات ایسی ہیں کہ ملتان میں جب کہا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ سیکورٹی ارینجمنٹس اور دوسرے جو لاجسٹک وغیرہ کی چیزیں تھیں, تو اس کے حساب سے جو وہاں کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس نے پریپریشن اور ارینجمنٹ کے حوالے سے پیسے مانگے تھے پی سی بی سے. اب پی سی بی جب سوکھا سارا کام کرنا شروع کر دیتی ہے, کراچی میں پی ایس ایل ہو رہے تھے تو سندھ گورنمنٹ نے سپورٹ کیا تھا, یہ بتا دوں میں آپ کو, آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کیا تھا, جس میں کریڈٹ دیتا ہوں چیف منسٹر مراد علی شاہ کو. انہوں نے کرکٹ کی محبت میں, پاکستان کی محبت میں سپورٹ کیا تھا, اور بہت زیادہ سپورٹ کی تھی پی سی بی کو. پی سی بی نے جواب میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن وہاں پر ملتان میں جو کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ان سے پیسے مانگے تھے, تقریباً 20 کروڑ کا میرے پاس اطلاع ہے, تو پی سی بی نے جو ہے انکار کر دیا کہ ہم اتنے پیسے نہیں دے سکتے, اس سے کم پیسوں میں ہم راولپنڈی میں کرا سکتے ہیں, تو اس لیے ان کو وہاں پر شفٹ کرنا پڑا, لاہور میں کرا سکتے ہیں. لاہور میں. سر آخری سوال آپ دونوں سے, اظہر, مصباح اور حفیظ گئے تھے پرائم منسٹر کے پاس, یہ جو ہمارا اس حوالے سے کہ یہ جو ایسوسیشن بنائی گئی ہے, اس کے حوالے سے کیا یہ چیپٹر اب کلوز ہو گیا, کیونکہ سیدھا ان کو جواب مل گیا ہے؟ جب تک میڈیا خاموش نہیں ہوگا چیپٹر کلوز ہی نہیں ہوگا. ڈومیسٹک کرکٹ کا میں سمجھتا ہوں جو سسٹم لایا گیا ہے وہ پاکستان کے گراس روٹ کے کلچر سے بالکل برعکس ہے. بہرحال یہی سر, ٹائم بہت کم ہے, یہی وہ پلیئر تھے اظہر, حفیظ, انہوں نے جب عامر کی واپسی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ آواز اٹھایا تھا کہ جو پاکستان کا نام بدنام کر چکا ہے اس کو آپ واپس مت لائیں, لیکن پھر وہ واپس آ گئے. تو ان کی واپس لانے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو واپس لانے والے تھے وہ زیادہ طاقتور تھے. بہرحال سر, آپ دونوں کا سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, آسان پروگرام اسپورٹس باکس جو وقت ہے تو مجھے پجانی سے پہنچے تو اندر پروگرام تک اجازت سدائیں گڈ.